बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि दहशतगर्दी की जंग में PTI क्यों हुकूमत का खुलकर साथ देने से कतरा रही है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से अपोजिशन क्या मकासद हासिल करना चाहती है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और ईद के बाद बनने वाले सियासी माहौल पर तज्जिया जानेंगे। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह ईद से कबल मशरिक़ वुस्ता पर सेहूनियत के वार जारी हैं। पाकिस्तान के चैलेंजेस में हर आए रोज इजाफा होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ पाकिस्तान को मौशी मसाइल का सामना है, दूसरी तरफ रियासत पाकिस्तान को बढ़ती हुई दहशतगर्दी का सामना है और तीसरा अहम चैलेंज मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो हम मईशत के साथ सिक्योरिटी सूरत हाल को बआसानी डील कर सकेंगे, लेकिन आज हम एक मुश्किल सूरत हाल से नबरदाज़मा हैं, जिसमें अपोजिशन जमातें हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनाने की तैयारी में मसरूफ़ हैं और अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिश है कि ईद के बाद एक ग्रैंड अलायंस का क़याम मुमकिन हो सके, जिसके तहत विफाक में हुकूमत को अपने मुतालबात मानने पर मजबूर किया जा सके। गुज़श्ता कुछ माह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल मज़ीद अबतर होती दिखाई दे रही है और ऐसे मालूम हो रहा है कि जैसे हमारे अंदरूनी मसाइल को देखते हुए दुश्मन अनासिर एक नया गठजोड़ बनाने में कामयाब हो चुके हैं। आज वक्त का तकाजा है कि तमाम रियासती सतून इकट्ठे हों, लेकिन हम सब कौमी सलामती कमेटी में भी इकट्ठे ना हो सके। मरकजी अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बॉयकॉट किया था, जबकि बढ़ती हुई दहशतगर्दी के पस मंज़र में गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिविल व अस्करी क़यादत की बैठक हुई, जिसमें फ़ैसला किया गया कि जाफ़र एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासिर को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम सवाल आज भी वही है, तहरीक इंसाफ की मुकम्मल सपोर्ट के बगैर दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन कैसे सूदमंद साबित हो सकेगा और क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ मुल्क की सलामती को बालाए ताक रखते हुए हुकूमत से दूरी इख्तियार किए हुए है। बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं खान मोहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त में बाकी जो जितने भी महाज इस वक्त जिस पे पाकिस्तान एक जंग लड़ रहा है, आपके अंदरूनी जो खलफशार चल रहा है जमात का, बड़ा, मैं ये नहीं कहती कि इसने ये स्टेटमेंट दे दिया, इसने ये स्टेटमेंट दे दिया, यू थिंक कि इससे हट के आप अपोजिशन का जो अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बन पाएगा? ये अपनी आपकी पार्टी के अंदरूनी डिवीज़न का कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा अलायंस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मेरी नज़र में जो अंदरूनी मसले हैं ना, वो किसी भी घर में भाइयों के दरमियान में या जो घर के अंदर फ़र्द होते हैं उनके दरमियान में होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू दी आउटसाइड दे आर ऑल वन। तो उसमें छोटा मोटा होता है, मुझे ये वाला बेडरूम चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए, मैंने इधर बैठना है, मैंने उधर बैठना है, मैंने ये करना, मैंने वो करना है, वो चलते रहते हैं और ये हर जगह चलते रहते हैं। जिन जमातों में इलेक्टेबल्स हैं उनके भी यही चलते रहते हैं। आप PMLN को देखें, आप पीपल्स पार्टी को देखें, एक दूसरे को लगे रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। रही बात जो ग्रैंड अलायंस की है अपोजिशन की, उसमें अगर आप देखें जाएं तो उसमें सिवाय एक जमात के बाकी सारी जमातें तो ऑलरेडी इकट्ठी हैं, ठीक है। अब उस एक जमात में मौलाना फजल रहमान है। मौलाना फजल रहमान ने अपना डिसाइड करने, उन्होंने एक चीज़ तो डिसाइड की हुई है, इन प्रिंसिपल डिसाइड किया हुआ है कि नंबर 1 वो हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे, नंबर 2 वो ईद के बाद या अकेले और या इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन के वो निकलेंगे। ये उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। अच्छा, टारगेट सबका क्या है? टारगेट सबका जो है वो इस जो नाजायज़ तजावज़ात वाली हुकूमत है, इसको गिराना है, इसको हटाना है। फ्रेश इलेक्शंस, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, और उसके अंदर धांधली वांधली नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। अब अगर ये सारी चीज़ें, तो दैट मीन्स हम लोग हो सकते हैं अलग अलग गाड़ियों में जाएं, लेकिन हम सब उसी तरफ जाएंगे। इसका मतलब है रश उसी सड़क पे ही होगा। ज़्यादा चांसेस वैसे अभी तक यही मौलाना साहब की बातों से लग रहे हैं कि वो अलग गाड़ी में जाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ, जो बातें हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये याद रखें, हम लोगों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान में एक बहुत बड़ी रिज थी जिसको कवर करना आसान नहीं था। ना हमने कभी उनको स्पेयर किया, ना उन्होंने कभी हमें स्पेयर किया।
اور پلس ایک دوسرے کے اوپر مسٹرسٹ بھی ہے کسی حد تک. ان کا مسٹرسٹ یہ کہ یہ نہ ہو کہ ہم لوگ ان کی لیوریج لیتے ہوئے ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کر لیں. ہم کہتے ہیں آپ کی ہسٹری ہے کہ آپ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیتے ہیں, تو وہ اس مسٹرسٹ کو ختم کرنا. لیکن ابھی تو ان کو زیادہ یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ اس چیز کی کیا گارنٹی ہے یا کیا ایشورنس ہے ہمارے پاس کہ مثال کے طور پہ ہمایوں مومن صاحب ایک چیز اگری کر کے جاتے ہیں آن بہاف آف خان صاحب, اور پھر جا کے وہ خان صاحب کل کو ہمایوں مومن صاحب کو کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ پیچھے ہٹ جائیں. دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے, بہت ساری چیزیں جب سٹیکس بڑھتے جاتے ہیں نا تو آپ جو انڈائریکٹ باتیں ہوتی ہیں نا ان کو ڈائریکٹ لیول پہ لے آتے ہیں. تو اس کا بیسٹ طریقہ میری نظر میں یہ ہے, مولانا صاحب جب ساری چیزیں جو جسے کہتے ہیں نا سٹاف لیول کی جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ختم کر کے ڈائریکٹ 1 to 1 آ جائیں, وہ جا کے کہیں عمران خان سے بات کرنی ہے. اچھا یہ پاسبل ہے؟ نہیں, یہ پاسبل نہیں. میری نظر میں میں سمجھتا ہوں عمران خان ضرور ملیں گے. عمران خان نے جب خود کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے بات کرو, سو دیٹ مینس ہی وڈ ٹاک ٹو ہم. یہ یاد رکھیں انہوں نے پہلے بھی اکٹھے کام بھی کیا ہوا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. مولانا صاحب بڈیالہ جیل جا کے خان صاحب سے ملاقات کریں گے. خان صاحب کو تو باہر نکالیں گے نہیں, تو پھر مولانا صاحب چونکہ آزاد ہیں اس وقت, وہ اس فستائیت سے ذرا بچے ہوئے ہیں, تو پھر ان کے اوپر ایک ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. وہ ایز کمپیئر ٹو عمران خان وہ زیادہ سینئر سیاستدان ہیں. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بہتر چیز ہو جائے گی. وہ جا کے کل ان کو بھی سمجھ آ جائے گی, جب وہ ملنے جائیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طریقے سے عمران خان کے, اور وہاں پہ جا کے جب آپ کی کاز بڑی ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, ان چیزوں کو نظر انداز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر عمران خان فری ہوتے تو پھر کسی ایک جگہ پہ دونوں میٹنگ کر سکتے تھے. اس میں ٹھیک ہے سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن کیونکہ دونوں طرف سے چیزیں بہت ذاتی نوعیت کی آئی ہیں, حملے ہوئے ہیں پاسٹ میں ایک دوسرے کے اوپر. میں حافظ حمداللہ صاحب کو یہاں پہ کوٹ کر رہی ہوں, مولانا صاحب کے اوبیسلی پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کا جو عمران خان کے بارے میں یہودی لابی والا یا یہودی ایجنٹ والا سٹینس ہے نا, ہم اس سے نہیں پیچھے ہٹیں گے. دیکھیں مولانا صاحب اس طرح ہوتا ہے عمران خان کے اوپر ذاتی حملے آپ جو مرضی کر لیں, ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان واٹ یو سے اباؤٹ ہم. ہی نوز واٹ ہی از. اس کو پتہ ہے کہ عمران خان کو پتہ ہے اس کا قد کیا ہے. عمران خان کو پتہ ہے ان چیزوں سے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ وہ ٹیفلون بوائے ہے, اس کے اوپر آپ جتنا مرضی گند پھینکے اس کے ساتھ چپکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر جو مرضی کر لے. کیوں؟ عمران خان کہتا ہے عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو جب اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذلیل کرنا ہوا تو آپ اور میں اس کو عزت نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت دینی ہوئی تو آپ اور میں کون ہیں اس کو ذلیل کرنے والے. ٹھیک ہے, سو اس چیز کو سامنے رکھ کے عمران خان کے اوپر, ہاں عمران خان اس ملک کے لیے آگے ایک ویژن رکھتا ہے. اس ویژن میں مولانا صاحب بھی اگر آ رہے ہیں اور وہ بھی اسی چیز کی طرف جا رہے ہیں, تو چلو اگر یہاں سے لاہور تک کا فاصلہ ایک ہے, ڈیسٹینیشن ایک ہے, آگے بے شک الگ ہو جائے, لاہور تک تو اکٹھے سفر کر لیں. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اچھا, اب اگر میں مولانا کی جگہ ذرا میں بیٹھ کے دیکھوں تو میں کہوں یار میرا جو مین کنٹینڈر ہے جس نے مجھے اس سیاست میں مجھے ایک سگنیفیکنٹ دھچکا دیا ہے, وہ کون ہے؟ وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. پاکستان تحریک انصاف کہاں پہ؟ کے پی کے میں اور بلوچستان میں. ٹھیک ہے, اگر آپ مولانا صاحب کے وہ دیکھ لیں کہ جو جہاں پہ انہوں نے کلیم کیے, انہوں نے سب سے زیادہ کلیم بلوچستان میں کیے, سیکنڈ نمبر پہ سندھ میں کیے, تھرڈ پہ بلوچستان وہ کے پی میں کیے. ٹھیک ہے, اب کے پی فرض کریں پاکستان تحریک انصاف کے پاس 25 کے علاوہ ساری سیٹیں ہیں پروونشل, ان 25 میں سے 7 مولانا کی ہیں, پیچھے رہ گئی 18. اگر مولانا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس 18 کے اندر ہو سکتا ہے ہم 11-12 ان کے ساتھ ڈیل, ہمیں 6 بندے چاہیے اپنے یا 7 جو رپورٹس کے مطابق اپنی ڈیمانڈز کی فہرست میں یہ چیز بھی انہوں نے دی اسد کیسر کے حوالے کی بھی ہے. میں ان کی جگہ ہوں, میں بھی یہی دوں گا, کوئی بھی ان کی جگہ یہی دے گا. لیکن یہاں پہ ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا 2 لحاظ سے. ان کے 7 کی بجائے وہ تقریباً چلے جائیں گے 18, 19, 20 پہ, اس کے ساتھ ان کی سینٹ کی سیٹیں بڑھ جائیں گی. ٹھیک ہے, پھر بلوچستان میں آ جائے پی ٹی آئی ان کو بیک کرے گی. بلوچستان میں آج ان کے 6 یا 5 یا 6, وہ 6 سے 15 پہ جا سکتے ہیں, 12 پہ جا سکتے ہیں.
تین پاکستان تحریک انصاف کر لے گی. اچھا اس کی فلپ سائڈ اب مولانا صاحب چلیں ان ساری چیزوں سے اگری کر جاتے ہیں, وہ اپنا شیئر بھی بڑھا لیتے ہیں, ان کو کے پی کے میں بھی مل جاتا ہے, بلوچستان میں بھی چلیں کہیں نہ کہیں کچھ ہو جاتا ہے, سینٹ کے اندر بھی ہو جاتا ہے. سو جس انسان پنجاب میں بھی ان کو پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو جائے گا, سندھ میں بھی ہو جائے گا, چلیں یہ بھی ہو گیا. تو جس انسان کے پاس سارے صوبوں میں مزید گین کرنے کو مل رہا ہے تو وہ کیوں فوری الیکشن چاہے گا؟ وہ تو کہے گا کہ چلو یہ الیکشن کے بعد ہوں گے. نہیں الیکشن کے بعد کیسے ہوگا؟ ابھی وہ تو ابھی مانگ رہے ہیں, وہ تو کے پی کے میں ابھی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گورباچوف پتہ ہے وہ کس کو کہہ رہے ہیں, گنڈاپور صاحب کو, وہ کہتے ہیں یہ خراب کر رہا ہے, یہ بیان دیتا ہے. دیکھیں میری نظر میں بعض بیانات علی امین کو اس وقت نہیں دینے چاہیے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ لیٹس سے ہر پولیٹیکل پارٹی میں اس طرح ہوتا ہے کہ دیر آر ہاکس اینڈ دین دیر آر ڈوز, بالکل ایسے, اینڈ دین دیر آر ان بٹوین. ٹھیک ہے, یہ ایک ایکسٹریم, وہ سائنس میں ایک ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیل کرو, وہ یوں کر کے اوپر جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک سائڈ ایک ایکسٹریم ہے, دوسری یہ 10% ہوتی ہے, لیکن آپ کی جو پریڈکٹیبلٹی ہے وہ مین 80% پہ ہوتی ہے. مین 80% کہہ رہی ہے ہم مولانا صاحب کے ساتھ چلتے, تو مولانا صاحب کو وہ سائنٹیفک ایویڈنس کے لحاظ سے ہمارے ساتھ چلیں گے, ان کو فائدہ ہوگا. اور رہی بات یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے میرا مشورہ ہے ڈائریکٹ جا کے بیٹھ جائیں, خان کے ساتھ بیٹھ جائیں, اور میرے خیال میں شاید انہوں نے انڈیا دیا بھی ہے, وہ جا کے بیٹھ جائے ان کے ساتھ, ان سے بات چیت کر لیں. آپ کو نہیں لگتا خان صاحب کی طرف سے پہلی جو ولنگنس کا مظاہرہ ہوگا وہ تو یہ ہوگا کہ اگر گھنڈاپور صاحب کو بند کروائیں بیان بازی سے, ان کو چپ کروائیں؟ دیکھیں کم از کم ایک دو چیزیں ہو گئی ہیں, اگر لیٹس سے ہر دوسرے دن بیان بازی ہوتی تھی تو وہ ذرا کم ہو گئی. نمبر 2 وہ ڈائریکٹ نیم کی بجائے انڈائریکٹ چیزیں ہو گئی ہیں. اب انڈائریکٹ چیز میں آپ اس کا جو مرضی مطلب مولانا صاحب آپ نے خود کہا وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں, وہ نہیں سمجھیں گے جب ان پہ اٹیک آئے گا نام لیے بغیر. میں ڈس ایگری نہیں کر رہا میں اس چیز سے, میں اور بلکہ میں ایکچولی کہہ رہا ہوں کہ ہونا نہیں چاہیے اس کو. اس ٹائم پہ علی امین کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یار یہ جو چیز ہے نا اس وقت یہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جب آج چیزیں اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے موقع کی نزاکت کے لحاظ, اور آپ کو اس لحاظ سے کرنا چاہیے. یہ چیزیں ہیں, بعض ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. مولانا صاحب کو بھی بعض چیزوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے. there are certain things you want to ignore. بعض دفعہ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی آپ کے پروگرام میں کسی جگہ پہ کوئی اریٹیشن ہو رہی ہے, مجھے اگنور کرنا چاہیے کہ وہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے, کوئی بندہ بیٹھا ہوگا I'll ignore that thing. یہ چیزیں these are good manners as well. so وہ چیزیں کر لیں, ان کو اگنور کریں, اصل چیز بندے کی طرف دیکھیں جس کی وجہ سے علی امین بھی ہے, جس کی وجہ سے میں بھی ہوں, جس کی وجہ سے پوری پارٹی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے, کیونکہ اوبویسلی اس وقت مولانا صاحب کا کردار وہ اپنے آپ کو سیاسی پوزیشن میں ڈھالتے اس طرح سے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں تمام ہی سیاسی جماعتوں کے لیے, اپوزیشن کے لیے بھی, حکومت کے لیے بھی. آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں ادھر سے حکومت بھی ان کو رام کرنے کی کوشش کریے. اسپیشلی میں آنا چاہتی ہوں یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ جس پہ گنڈاپور صاحب کا اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے, خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ جی ہم اس آپریشن کا ساتھ نہیں دیں گے, اگر ہوتا بھی ہے آگے جا کے, اس پر حکومت مولانا صاحب کو آن بورڈ لے آتی ہے. How would that look on PTI? کہ پھر وہ آپ ایک اکیلی کھڑی ہوئی جماعت ہوگی. ایسا ہے, there are two different issues. مولانا صاحب کو میں ساتھ لے جاتا ہوں پشاور, انہوں نے آپ کے ساتھ لاہور جانا ہے. Does it make any difference? No. There are two different destinations. اچھا, مولانا صاحب نے آلریڈی اپنا ایک سٹانس لیا ہوا ہے کے پی میں آپریشنز کے لحاظ سے. اگر وہ سٹانس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو وہ مولانا اپنی ساخت کھوئے گا. اچھا, نمبر 2, اب اس جگہ کا جو ایشو ہے, جو کے پی کا ایشو ہے, وہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو اس جگہ بلوچستان کا ایشو از ٹوٹلی ڈفرنٹ دین دا کے پی ایشو. ورنہ کوئی اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا, چیزیں ہو سکتی تھی. پھر ہمارے زمانے میں کچھ نہیں ہوا, کوئی ایسی بڑی میجر چیزیں نہیں ہوتی تھی, چھوٹی موٹی ہوتی تھی. اچھا وہ بھی اگر آپ دیکھیں جو جس میں وہ کرتے نا کہ وہ کسی کے ایک خاص ایتھنک جیسے پنجاب والوں کو نکال کے وہ کرتے, اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری محرومیوں کی جو وجہ ہے وہ پنجاب ہے. اس ساری چیزوں کو ہم نے زائل کرنا ہے, وہ ہم کیسے کریں گے؟ اب اگین میں آپ کو کہوں گا کہ ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژنز لیں. ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژنز انیمی اسٹیٹ بھی تو ایکسپلوئٹ کرتی ہے نا پھر اس سچویشن کو. کس کو؟ انیمی اسٹیٹ بھی ایکسپلوئٹ کرتی ہے ساری سچویشن کے اندر. بلوچستان آپ سمجھ لیں اینیمیز جو ہے نا وہ بی جمالوں کی طرح ہے.
اس نے جا کے بہو کو اور ساس کو لک میں دینا، دیکھو اس نے کی کتنا، دیکھا یہ کیا فلانا وہ کرنا ہے. لیکن اگر میں موقع دے رہا ہوں، میں ایز اے بہو یا میں ایز اے ساس موقع دے رہا ہوں اس کو، اس نے تو اور آگ لگانی ہے، میں کیوں ان کو موقع دے رہا ہوں؟ سولوشن کہاں آیا؟ ٹیبل پہ. تامل ٹائیگرز کے ساتھ کہاں آیا؟ ٹیبل پہ. منیلا میں کہاں آیا؟ ٹیبل پہ. ایون طالبان کے ساتھ اینڈ میں کہاں ہوا؟ دوحہ کے ٹیبل پہ. سو جب ٹیبل پہ بیٹھنا ہے تو پہلے لڑنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ پہلے ٹیبل پہ بیٹھ جاؤ. نہیں، وہ پاکستان نے تو افغانستان بھیجا بھی نا اپنا نمائندہ، صادق خان صاحب کو بھیجا، وہ 3 دن کا دورہ کر. ہاں، لیکن پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو بارہا یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی آپ کا جو ویپنز جو یو ایس چھوڑ کے گیا ہے وہ ان کے تھرو ہی پہنچ رہا ہے نا ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو. ویسے کیسے لے سکتے ہیں؟ زلمے خلیل زاد گیا، اس نے ان چیزوں کو حل کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں ہو جائیں گی. دیکھیں آپ بیٹھ کے گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں نا، حکومت جب بات کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب 4000 دہشت گردوں کو افغانستان سے کون لے کے آیا. Did بلاول بھٹو during his tenure as a foreign minister کیا وہ گئے ہیں افغانستان؟ ٹھیک ہے، جانا چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں ضرور جانا چاہیے. دیکھیں افغانستان was probably the first country we should have gone. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ادھر سے، اور ہمارا وہاں سے ایک بہت بڑا ٹریڈ ہو سکتا ہے. آپ ان چیزوں کو لے کے ایڈریس کریں. میں یہ سمجھتا ہوں جیسے پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں تھا، آپ ان کے لیے آگے جائیں، اسپیس کریٹ کریں، ڈسکشنز کریں. دیر از آلویز اے سولوشن. انیشیٹ پاکستان کی طرف سے ہونا چاہیے، یہ آپ کہہ رہے ہیں. اس میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں، کیونکہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے نا کہ وہاں سے کراس بارڈر ٹیررزم بند نہیں ہو رہا، ہم نے ان کا اتنا ساتھ دیا ہے، 30-40 لاکھ افغانیوں کو ہوسٹ کیا، دوحہ ٹاکس میں ہیلپ آؤٹ کیا. میرے گھر سے پرابلم ہو رہی ہے آپ کے گھر میں. میرے گھر سے لوگ آ رہے ہیں، وہ پتھر مار رہے ہیں یا جو بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد بال آپ کی طرف چلا جاتی ہے. آپ بنسبت وہاں سے جا کے دیوار کے پیچھے سے اونچا اونچا بولے، آپ یا مجھے انوائٹ کر لیں یا خود آ کے بیٹھ جائے میرے ساتھ، بیٹھ کے کہیں کہ دیکھیں آپ کے یہ بچے ہیں، فلانا ہے، فلانا بدتمیز ہے، یہ وہ یہ فلانا ہے، ان کو ذرا سمجھا دیں، طریقے سے کر لیں. میں کر لوں گا، ایک دفعہ نہیں کر لوں گا، دوسری بار کر لوں گا. دیکھیں ہمیں سنت نبوی کیا سکھاتی ہے؟ یہ چیز سکھاتی ہے، کرنے میں کیا حرج ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ جائے وہاں پہ، ان سے بات کرے، انیشیٹ کرے، ڈائیلاگ کرے، چیزیں ختم. اینڈ میں نقصان ہمیں ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے نقصان کے لیے آگے بڑھ کے کیوں نہیں بات کر سکتے؟ ویری سمپل. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان واز ون آف دا مین ڈیسٹینیشنز آف ٹورزم. آج پاکستان از بیک ٹو دا سیم ڈیسٹینیشن آف ٹاپ 2 ٹیررسٹ کنٹری، جو 2002 سے لے کے آگے تک تھا، 13-14 تک تھا. اس کے بعد وہ کم ہوا، 3-4 پہ چلا گیا، ہمارے ٹائم پہ 9th پہ آ گیا تھا. ٹھیک ہے، اگر وہ اور کنٹینیو کرتے ہم لوگ 1 سال 1.5 رہتے تو ہم اور بھی بہتر کر لیتے. اوکے، چلیں، پوائنٹ ویل ٹیکن. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us on the show. We'll take a short break here. Stay tuned. ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال. آج ریاست پاکستان کو پہلے سے زیادہ سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. وقت کی ضرورت ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ابھرنے والے چیلنجز کو مکمل توجہ دی جائے. ریاستی اداروں کو دہشت گرد عناصر کے خلاف مکمل سپورٹ فراہم کی جائے. لیکن آج صورتحال یکسر مختلف ہے. مرکزی اپوزیشن جماعت ریاست کی کھل کر سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. ریاستی اداروں کے خلاف لابنگ فرمز کے ذریعے بیرون ملک نئے مسائل پیدا کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں. بلوچستان کی علاقائی پارٹیاں اپنی سیاست چمکانے میں مصروف نظر آتی ہیں. حکومت کی سب سے بڑی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں کینال منصوبے کو لے کر وفاق سے نالاں نظر آتی ہے اور پارٹی قائدین حکومت سے علیحدگی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. جبکہ حکومتی وزراء پریس کانفرنس کرتے ہوئے آج کی سیکیورٹی صورتحال کا ذمہ دار بانی تحریک انصاف کو ٹھہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ افغانستان سے ریڈ کارپٹ بچھا کر اور بارڈر کھول کر 4000 دہشت گردوں کو پاکستان میں بسایا گیا تھا. یہ وہ صورتحال ہے جس کا ہم شکار ہیں. ہم پاکستان کی سیاست کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کے ساتھ پروگرام کے اس حصے کا آغاز کریں گے، اور اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصر اللہ ملک. بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہی بتائیے گا جو میں نے سوال انٹرو میں کیا کہ آخر ہم پاکستان کی سیاست کو کس جانب لے کر جا رہے ہیں؟ سیکیورٹی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اکانومی پہ حکومت کہتی ہے کہ جی ہم نے کام کرنا ہے، سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو چیزیں کیسے آگے بڑھیں گی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی یہ جو ایک ٹیمپریریلی
ایک سکوت ہم نے دیکھا رمضان کے دنوں میں، عید کے بعد کس قسم کی کوئی نئی افراتفری نظر آتی ہے سیاست کے اندر؟ شکریہ ساریہ. دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت آغاز کیا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر کوئی اپنے اپنے مفادات کو پیش نظر رکھ کے اپنی پالیسی ترتیب دیتا ہے. انفارچونیٹلی اس ملک کے اندر یہی ہوتا آیا ہے کہ سیاسی جماعتیں ہوں، ادارے ہوں، وہ سب کچھ یہی دیکھتے ہیں کہ جہاں ان کو مفاد جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے وہیں پہ فیصلے کیے جاتے ہیں. اب اس دہشت گردی کی مثال لے لیجئے، اس پہ بھی اگر ہم اف اور بٹ کا شکار ہو جائیں، اور جو خیبر پختونخوا کے حالات ہیں، جو بلوچستان کے حالات ہیں، اس پہ بھی آپ کی جو لوکل لیڈرشپ ہے، سیاسی لیڈرشپ، اور جو آپ کی قومی سطح کی لیڈرشپ ہے، اس میں بھی آپ کو ایسی آوازیں سننے کو ملتی ہیں جس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف بھی یکسو نہیں ہیں. اس لیے کہ ماضی میں بھی ہم یہ کہتے رہے ہیں، جب ایک دوسری کی حکومتوں کو گرانا مقصد ہوتا ہے تو اس وقت ہم اپنا بیانیہ بدل لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ ہماری کچھ ماضی کی پالیسیوں کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان کے اندر، لیکن اس کو ہینڈل کرنے کے لیے جتنے بھی اقدامات کیے گئے. آپ دیکھیں آج بات کی جاتی ہے بلوچستان کو پیکج دیا جانا چاہیے، بلوچستان کے حقوق کی بات کی جاتی ہے. کیا آصف علی زرداری صاحب کے دور میں بلوچستان پیکج نہیں دیا گیا؟ کیا میاں نواز شریف نے جو اقتدار کا فارمولہ طے کیا تھا وہ اسی لیے نہیں کیا تھا کہ وہاں پہ اگر کوئی کسی کے مابین جو اگر کوئی نفرتیں ہیں یا کوئی محرومیاں ہیں تو اس کا ازالہ کیا جا سکے؟ لیکن ہوتا کیا آیا ہے کہ جو بھی وہاں پہ مقامی سیاست رہی ہے یا جو علاقائی سیاست تھی وہ بھی اپنے مفادات کے ارد گرد گھومتی رہی، اور کوئی اس کا دیر پا حل تلاش نہیں کیا جا سکا. اور پھر موقع ملا، خاص طور پہ پچھلے 2-3 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے ریاست کے خلاف اور جو کچھ ہو رہا ہے افواج پاکستان کے خلاف، سیکورٹی کے اداروں کے خلاف، اس کا فائدہ ملک دشمن قوتیں اٹھا رہی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر افواج پاکستان نشانے پر ہیں، جو ہے میڈیا کے میدان پر، سوشل میڈیا کے میدان پر ان کے خلاف ایک باقاعدہ مہم جاری ہے. تو اسی دور میں جو ہے وہ انسرجنسی جو ہے یہ دہشت گردی زیادہ سر اٹھا رہی ہے. اب سمجھنا یہ چاہیے کہ سیاست نہیں ہوگی اگر لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا، حکومتیں تبھی چلیں گی لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا. سیاسی جماعت کوئی بھی ہو وہ اپنی ورکنگ تبھی کر سکے گی کہ ملک کے حالات بہتر ہوں گے. اگر ملک کے حالات خراب ہوں گے نہ اپوزیشن سیاست کر سکے گی نہ حکومت صحیح طریقے سے حکومت کر سکے گی. صحیح، لیکن یہاں پہ اگر جہاں سب سے زیادہ متاثرہ صوبے کو آپ دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا کو، تو وہاں کے چیف منسٹر اگر آپ کو یہ کہیں گے کہ جی اتنے ہزار دہشت گرد آ چکے ہیں اور اتنے ہزار مزید افغانستان سے آنے کو تیار ہیں اور مجھے بھیجیں بات کرنے کو، تو میں اگلے ہی دن بیٹھا ہوا ہوں گا طالبان لیڈر کے ساتھ، تو آپ کو اگر یہاں سیاست کرنے کے لیے یا خان صاحب کی رہائی کے لیے اس کو جوڑا جاتا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ سے، دہشت گردوں کے پاکستان میں آنے سے، اور پھر کترانے سے کہ جی ہمارے اے این پی اور پیپلز پارٹی والے حالات نہ ہو جائیں تو لہٰذا یہ ذمہ داری ہم اپنے اوپر نہیں لیتے، تو پھر کیسے آپ اس صوبے کو صحیح کر سکتے ہیں جہاں سب سے زیادہ آپ کو دہشت گردی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں خیبر پختونخوا کا مسئلہ شروع سے یہ رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہماری سیاست ہوتی رہی ہے وہ ہمیشہ سے دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے وہ کسی نہ کسی مسلط کا شکار رہی ہے. اس کی ایک وجہ بنیادی یہی کی جاتی ہے کیونکہ افغانستان ہمارے وہاں بارڈر پہ ہے، وہاں سے لوگ آتے جاتے رہے، پاکستان میں کئی آباد ہو چکے ہیں، ایک بڑی تعداد وہاں سے انلیگل لوگوں کی خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ پورے ملک کے اندر موجود ہے. اب ان کے ووٹ بینک بن چکے ہیں، وہ بڑے بڑے گروپس ہیں، بڑے بڑے کاروباری افراد ہیں، ان کے ساتھ ہم کمپرومائز کرتے رہے ہیں وہاں پہ. اور علی امین گنڈا پور صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ میں بیٹھ کے معاملات حل کر سکتا ہوں، وہ تو خود اپنے جو ہے علاقے کے اندر گھوم نہیں سکتے، نہ ان کی پولیس وہاں رات کو نکل سکتی ہے. وہ صرف مولانا فضل الرحمان کو تھوڑا سا لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان یہ بہتر نہیں حالات کر سکتے، میں کر سکتا ہوں. حالانکہ جب وہ کہتے ہیں کہ طالبان پہ اپنا اثر و رسوخ کھو چکے ہیں مولانا صاحب. میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے تعلقات وہاں پہ ختم ہوئے ہیں. افغانستان حکومت کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، لیکن افغانستان سے ایک ڈیلیگیشن بھی آیا تھا جس نے پاکستان میں آ کے حکومت پاکستان سے ملاقات بھی کی تھی. تو پاکستان نے بڑا واضح کہا ہے کہ ہم مذاکرات یا بات چیت ان لوگوں سے نہیں کریں گے جو اس وقت ہمارے خلاف بندوق اٹھائے ہوئے ہیں، جو دہشت گردی کر رہے ہیں، جو بم دھماکے کر رہے ہیں، جو پاکستانیوں معصوم پاکستانیوں کی جان لے رہے ہیں، ان سے ہم بات چیت نہیں کر سکتے. لیکن بدقسمتی یہاں پہ بھی ہے، دیکھیں وہاں پہ کھڑے ہو کے تقاریر کی جاتی ہیں کہ درمیان میں بارڈر نہیں ہونا چاہیے، یہاں فینس نہیں ہونی چاہیے. دنیا کی کسی ملک کے اندر ایسی صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی کہ وہاں کی سیاسی جماعتیں کسی دوسرے ملک کے بارے میں کہیں کہ جی بے شک وہ یہاں تک آ جائیں، آتے جاتے رہیں، کوئی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ سیاست ہمارے ہاں کی جاتی ہے. اس میں ایک بنیادی عنصر جو ہے وہ ذاتی مفادات بھی ہیں،
آپ کی اسمگلنگ ہے. یہ چاہتے ہیں بڑے بڑے گروہ ہیں جو سیاستدانوں کو وہاں سپورٹ کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے اسمگلنگ ہوتی رہے, وہاں سے لوگ آزادانہ آتے جاتے رہے. یہاں کے جو کاروبار ہیں کے پی کے اندر, آپ اس سے بھی واقف ہیں کس قسم کے کاروبار کیے جاتے ہیں. اس گروہ کو ساتھ ملانے کے لیے ہم اپنی ریاست کے خلاف وہاں سے آوازیں اٹھاتے ہیں. دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر آپ کی وہاں پہ کوئی اگر احساس محرومی ہے یا کہیں وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے, آپ حکومت کے سامنے وہ رکھیں. الا یہ کہ آپ افغانستان کے پرچے میں لہرائیں, اپنے ملک کے خلاف آپ باتیں کریں, تقاریر کریں. اب دیکھیں بلوچستان کے اندر بھی 2 قسم کی تقاریر کی جاتی ہیں. ایک اردو میں کی جاتی ہے جو ذرا تھوڑی سی اس کی ٹون ڈاؤن کر کے تقریر کی جاتی ہے. جو بلوچی میں کی جاتی ہے وہ اتنی اگریسو, اتنی جارحانہ ہے کہ اس میں پاکستان کو للکارا جاتا ہے, آزاد بلوچستان کی بات کی جاتی ہے, وہاں پاکستان کے جھنڈے کے خلاف بات کی جاتی ہے, آزاد بلوچستان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے. تو گویا یہ وہ غیر ملکی طاقتیں ہیں, غیر ملکی فنڈنگ ہے جو اس پاکستان کے در پہ ہے. اب یہ صورتحال دہشت گردی کے خلاف جنگ کو لے کے, صرف ایک معاملے کو لے کے جو کہ سب کی پرائیورٹی ہونا چاہیے تھا, لیکن وہاں پہ ہمیں ڈویژنز نظر آتی ہیں. سو ادر دین دیٹ یہ جو ایک گرانڈ الائنس بنانے کی اپوزیشن کی کوشش کی جا رہی ہے اب کہ جی عید کے بعد ہم مزید متحرک ہو جائیں گے, مولانا صاحب ان تمام سٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہوئے گنڈا پور صاحب جو ان پہ تانا زنی کرتے ہیں, جو بیان بازی کرتے ہیں ان کے خلاف, آپ کو لگتا ہے کہ اس الائنس کا حصہ بنیں گے یا مولانا صاحب سولو فلائٹ لینا پسند کریں گے؟ میرا نہیں خیال مولانا فضل الرحمان کبھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اعتماد کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کا رویہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ تحریک انصاف نے روا رکھا ہوا ہے. اب دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب نے تو گوربا چوف کہہ دیا, صدقہ کھانے والا مولوی کہہ دیا, جس کے جواب میں انہوں نے پی ٹی آئی کا گوربا چوف قرار دیا ان کے ترجمان نے علی امین گنڈا پور صاحب کو. پھر ساتھ ہی یہ واضح کر دیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نہیں چاہتے کہ یہ اتحاد کسی صورت بھی بنے, اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کی سیاست کو نقصان پہنچتا ہے. مولانا فضل الرحمان کا ووٹ بینک, مولانا فضل الرحمان کا جو حلقہ ہے اور ان کی جو سیاست ہے وہ انہی اضلاع کے اندر گھومتی ہے. بنو ہے, لکی مربت ہے, ٹانک ہے, ڈیرہ اسماعیل خان ہے. اگر وہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کی سیاست کو اگر کوئی سپیس دینی پڑتی ہے تو نقصان علی امین گنڈا پور صاحب کا ہوگا. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی یکسوئی نہیں ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ انہیں چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے. عمران خان چاہتے ہیں کہ روڈ اسٹریٹ پاور کو استعمال کر کے مولانا فضل الرحمان کی اور پی ٹی آئی کی ان کی رہائی کے لیے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے. بٹ مولانا صاحب تو سڑکوں پہ اس وقت آنا نہیں چاہتے, وہ تو چاہتے ہیں احتجاج ہو, لیکن وہ احتجاج کسی اور طرح کا ہو, پارلیمان والا ہو یا کوئی اور ہو, وہ سڑکوں کی سیاست نہیں کرنا چاہ رہے اس بار. مولانا فضل الرحمان بڑے جو ہے تدبر والے سیاستدان ہیں. انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت بھی ان کا لانگ مارچ جو تھا اسلام آباد میں, جب ان کو کہا گیا آپ شاہراہ کشمیر کے اوپر رک جائیں, وہاں پہ رک گئے تھے. وہ کسی صورت ریاست کے ساتھ اس حد تک ٹکرانے کو تیار نہیں ہے جو پی ٹی آئی سوچ کے بیٹھی ہوئی ہے. پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اگر ان کو وہ آگے کریں گے, جیسے کہ وہ طاہر القادری صاحب کو کرنے میں ایک زمانے میں کامیاب ہو گئے تھے. اسلام آباد میں قبریں کھودی گئی, اسلام آباد میں آ کے پی ٹی وی پر حملہ کر دیا گیا, پارلیمنٹ پر ہاؤس پر حملہ کیا گیا, پی ایم ہاؤس کے اندر گھسنے کی کوشش کی گئی. طاہر القادری صاحب کے جو کارکن تھے اسی ماڈل کو اس وقت اپنانا چاہتی ہے پی ٹی آئی. لیکن مولانا فضل الرحمان میرا نہیں خیال کہ پاکستان عوامی تحریک کی طرح کی ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوں گے. وہ سمجھدار آدمی ہیں, وہ کسی صورت بھی ایک ریڈ لائن کو کراس کرنے والے نہیں ہیں. چلیں, اچھا یہ جو آپ نے ابھی گنڈا پور کے حوالے سے کہا کہ وہ اپنی ظاہر حلقے کی سیاست کو دیکھتے ہوئے مولانا صاحب کے خلاف بیانات دیتے ہیں, لیکن ملک صاحب ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف میں جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں, جس کو نکالنا ہے, کس کو رکھنا ہے, کس کے خلاف بیان دینا ہے, سب لوگ یہ آ کے بولتے ہیں کہ جی یہ فیصلے خان صاحب کرتے ہیں, خان صاحب کے حکم کی ہم تو تعمیل کرتے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں کہ جی فلاں کے خلاف شکایتیں آئی تھیں اس کو نکال دو. تو کیا گنڈا پور صاحب اتنے بڑے بڑے بیانات مولانا کے خلاف, جن کے ساتھ خود یہ لوگ الائنس کرنا چاہتے ہیں, گنڈا پور صاحب کا اپنا یہ ذاتی بیان اس کو آپ قرار دے سکتے ہیں یا یہ بھی عمران خان کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے اندر 2 قسم کی رائے پائی جاتی ہے. ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب خود چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اپنی شرائط پر لانے کے لیے ایک نہ ایک جو ہے وہ ان کے خلاف بیان بازی چلتی رہے, ان کے اوپر یہ دباؤ رہے, اور عمران خان صاحب یہ کہہ سکیں کہ میری پارٹی نہیں چاہتی تھی لیکن میں اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. دوسری رائے یہ پائی جاتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جب فواد چودھری صاحب ملے تھے عمران خان صاحب سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ مولانا فضل الرحمان کو جا کے کہہ دیں کہ علی امین گنڈا پور کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے اور وہ ارریلیونٹ ہے ان تمام معاملات کے حوالے سے. اب یہ آپ کی بات درست ہے کہ جس پی ٹی آئی میں کوئی ایک بندہ بھی اٹھ کے جا کے کوئی بات چیت نہ کر سکے, فیصلہ نہ کر سکے, وہاں کس طریقے سے بیانات دیے جا سکتے ہیں. تو یہ رائے شاید زیادہ تقویت پا جاتی ہے
کہ عمران خان صاحب نے ماضی میں بھی دیکھیں جب جھگڑا پارٹی کے اندر بھی ہوتا ہے، اس وقت بھی مولانا اگر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر آوازیں اٹھتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تو عمران خان صاحب نے ان آوازوں کو ختم کرنے کے لیے کبھی ٹھوس اقدامات نہیں کیے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ آپس کی لڑائیاں چلتی رہیں ان کے لوگوں کے مابین، جس کی وجہ سے تمام بھاگے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے پاس، اور پھر عمران خان صاحب اپنی مرضی کے مطابق ان کو اپنی جگہ پہ پلیسمنٹ ان کی کرتے ہیں. کے پی کے اندر بھی عاطف خان صاحب اور جو جتنے لوگ تھے، تیمور جھگڑا صاحب، جب ان کو ٹکٹس دینے کی بات ہو رہی تھی اس وقت بھی جو ہے ان کو قومی اسمبلی کے ٹکٹ ترقی کو اور عاطف خان کو اس لیے نہ دیا گیا کہ وہ صوبائی اسمبلی میں امیدوار ہو سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب اس بات پہ راضی ہو گئے تھے. جھگڑا صاحب کو تو وہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہرانے والے پی ٹی آئی کے دوست تھے کہ جھگڑا صاحب کہیں وزیر اعلیٰ کے امیدوار نہ بن جائیں. تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو بھی یہ سیاست سوٹ کرتی ہے. پاکستان کی سیاست کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب ون مین شو ہوتا ہے کسی پارٹی کے اندر تو وہ اس قسم کی سیاست کے زور پر ہی اپنی جو ہے اتھارٹی کو قائم رکھ سکتا ہے. تو جس جماعت کے اندر اتنے زیادہ اندرونی خلفشار ہو اور آپس کی تقسیم اس حد تک بڑھ جائے تو پھر باقی جماعتوں کے ساتھ آپ کیسے متحد ہو سکتے ہیں؟ نصر اللہ ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ. ماہ رمضان اپنے اختتام کے قریب ہے، لیکن آج مسلم دنیا بالخصوص مشرق وسطیٰ میں کہیں بھی سکون اور اطمینان نہیں پایا جاتا. ہر طرف نفسا نفسی کا دور ہے. مسلمان چاہے مشرق وسطیٰ میں ہوں یا دیگر دنیا کے حصوں میں آج تقسیم ہیں اور کمزور وقت سے گزر رہے ہیں. نہ ہم اپنے لیے بات کرنے کے قابل رہے ہیں اور نہ ہی آج ہم فلسطین کے لیے آواز بلند کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی بات کی جائے تو آج صہیونی ریاست نہ صرف فلسطین پر حملہ آور ہے بلکہ لبنان اور شام پر بھی ایک ساتھ حملہ آور ہے. فلسطین کی حمایت میں آواز اٹھانے والے یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے حملے جاری ہیں، جبکہ ایران کے گرد امریکی صدر ٹرمپ اپنا دفاعی حصار مضبوط بناتے دکھائی دے رہے ہیں. ایران کے خلاف امریکہ کی جارحانہ پالیسیاں جاری ہیں، اور اگر کسی بھی صورت میں امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ آور ہوئے تو ایک نیوکلیئر جنگ کے ساتھ تیسری عالمی جنگ کے چھڑنے کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے. فلسطین کی موجودہ صورتحال سے آغاز کیا جائے تو غزہ میں وزارت صحت کے ریکارڈ کے مطابق اسرائیل کی طرف سے 18 مارچ 2025 کو حماس کے ساتھ جنگ بندی کی خلاف ورزی کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 900 سے زائد لوگ شہید جبکہ 2000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں. شہید ہونے والوں میں زیادہ تر بچے اور عورتیں ہیں. غزہ کے رہائشیوں کو ایک بار پھر ان کے علاقوں سے واپس نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر اپنے گھر چھوڑ کر نہ نکلے تو اسرائیلی بمباری کا مزید نشانہ بن جاؤ گے. اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں کو شدید بھوک اور غذائی قلت کا سامنا ہے کیونکہ اسرائیلی ناکہ بندی نے 3 ہفتوں سے زیادہ عرصے سے انسانی امداد اور خوراک کو علاقے میں داخل ہونے سے روک رکھا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں سے اسرائیل لبنان کا محاذ بھی گرم کر چکا ہے. نومبر میں حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی پر اتفاق ہونے کے بعد اسرائیل نے پہلی بار بیروت میں بمباری کی ہے جبکہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں. بیروت کے ایک گنجان آباد علاقے حدات میں اسرائیلی حملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسرائیل ایک نئی خطرناک گیم کا آغاز کر چکا ہے جس کے تحت لبنان کے دارالحکومت کو میدان جنگ تصور کرتے ہوئے اسرائیل مستقبل قریب میں بغیر کسی خوف کے بیروت کے اندر لوگوں کو نشانہ بنا سکتا ہے اور قتل عام کے ایک نئے سلسلے کی شروعات بھی ممکن ہے. اسرائیلی افواج کی طرف سے شام میں بھی کارروائیاں جاری ہیں. اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق شام کے علاقے کویا میں اسرائیلی افواج پر مزاحمتی گروپس کی طرف سے فائر کھولا گیا جس کے بعد اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے بمباری کرتے ہوئے 6 سے زائد شامی رہائشیوں کو شہید کر دیا. اس سے قبل بشار الاسد کا تختہ الٹنے کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے شام کی تمام ایئر فورس اور ملٹری سائٹس کو نشانہ بناتے ہوئے تباہ کر دیا تھا. اسرائیل کا چوتھا محاذ یمن ہے جہاں اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ اور برطانیہ موجود ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کی کارروائی کی بات کی جائے تو امریکی جنگی طیاروں نے یمن میں ہوتھیز کے زیر کنٹرول علاقوں میں بشمول دارالحکومت صنعاء میں 40 سے زیادہ مقامات کو نشانہ بنایا ہے.
یمنی میڈیا رپورٹس کے مطابق یمن کے صوبوں مارب، سعدہ، الجوف اور حدیدہ میں جمعہ صبح سے پہلے امریکی حملوں نے بہت سارے رہائشی علاقوں اور مارکیٹس کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ ہفتے سے جاری رہنے والے امریکی فضائی حملوں کے نتیجے میں اب تک کم از کم 57 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ امریکی فضائیہ کی طرف سے یمن پر حملوں کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب گزشتہ ماہ غزہ میں اسرائیل کی طرف سے خوراک کی فراہمی کو روکنے کے خلاف یمنی ہوتھیز کی طرف سے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں کو دوبارہ نشانہ بنانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ اسرائیل کا 5واں ہدف ایران ہے، جہاں صہیونی ریاست کی طرف سے امریکہ ایک جنگی محاذ گرم کیے ہوئے ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی صورت ایران کو جوہری طاقت بننے نہیں دیں گے۔ ایران مذاکرات کرے اور جوہری طاقت کے ساتھ میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرون بنانے کی ٹیکنالوجی کو ہمارے حوالے کرنے کے ساتھ مکمل طور پر ان سے دستبردار ہو، ورنہ آپشن 2 کے تحت ایران پر حملہ بھی ممکن ہے۔ لیکن افسوس، آج صہیونیت ہم پر غلبہ پا چکی ہے اور ہم بے بس ہیں، اور ہم میں سے بہت سارے تو صہیونیت کے سامنے مکمل سرنگوں کر چکے ہیں۔ That's all for tonight. Good night and اللہ حافظ۔